बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 7 जून मंगल का दिन साल 2022 शाम का वक्त, आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी, नए सवाल जवाब और नए शेर के साथ एक दफ़ा फिर बफजल खुदा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, हस्बे मामूल सबसे पहला सेगमेंट शाम के वक्त का हुआ करता है आज की कहानी। आज को मैं अपने वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, जो मैं सुनकर सोचकर बहुत अच्छा फील किया करता था, पुरसुकून हुआ करता था। आज आपसे शेयर करता हूँ, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी तवज्जो से सुने और फिर अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। कमेंट्स में अपने ख़यालात का इजहार कर दिया करें, बता दिया करें कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे, या अगर बहुत अच्छा लगे कोई प्रोग्राम तो उसे शेयर कर दिया करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या जहाँ भी आप मुनासिब समझे। जी, आज की कहानी पेशे खिदमत है। पुराने वक्तों की बात है, सदियों पुरानी। ये प्यार दी कहानी सदियाँ पुरानी। जिहड़ा प्यार करे उन्होंने नवी नवी लगती नई है, लेकिन ये सदियों पुरानी बात है। एक बहुत बड़े इलाके का, बहुत बड़े सूबे का, बहुत बड़ी रियासत का गवर्नर, बड़ा आलीशान गवर्नर, बड़ा पावरफुल गवर्नर, बड़ा कॉम्पिटेंट गवर्नर, काबिल, तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा और दीनदार, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करने वाला, दीन इस्लाम की बताए हुए रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला। नाम था नजमुद्दीन अय्यूब। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि कोई शाइबा ना रहे, कोई नाम बताने में कोई गलती ना हो जाए। नाम था गवर्नर साहब का नजमुद्दीन अय्यूब। ये नाम आपने ज़हन में रखना है, नजमुद्दीन अय्यूब। हुआ ये कि गवर्नर साहब ने अपने छोटे भाई की शादी कर दी, लेकिन अपनी शादी नहीं करवाई। छोटे भाई का, जिसका नाम था असदुल्ला शेर, छोटे भाई का नाम था असदुल्ला शेर। बाज़ किताबों में लिखा है असदुद्दीन शेर। असदुद्दीन शेर नाम था छोटे भाई का। उसकी शादी करवा दी, उसके खैर से 4 बच्चे हो गए, लेकिन बड़े भाई नजमुद्दीन अय्यूब ने शादी नहीं करवाई। गवर्नर होने के बावजूद, इतने इख्तियारात, इतना मालदार होने के बावजूद, इतनी तालीम, इतनी अक्ल और इतना फहम होने के बावजूद शादी ना करने का उसका इरादा, उसका प्लानिंग, उसकी मनसूबाबंदी समझ नहीं आई किसी के। छोटे भाई ने एक दिन हिम्मत करके, कोशिश करके, मौके को गनीमत जानकर सरगोशी में कहा, भाई आपकी उम्र गुजरती जा रही है, आप शादी की उम्र से निकलते जा रहे हैं, मगर आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे? अपना भाई ना सही, अपना दोस्त, अपना करीबी, अपना अजीज समझकर मेरे से ये बात, दिल की बात करें। नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा, सुनते हो तो सुनो। बात यह है कि मुझे आज तक वो लड़की नहीं मिली जो मेरे लायक हो। असदुद्दीन को, छोटे भाई को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, भाई रिश्ता ना मिले और आप खूबसूरत हैं, तालीम याफ्ता हैं और इतने बड़े सूबे के हाकम हैं, गवर्नर हैं, आप एक दफ़ा हुक्म करें, मुंह से निकालें, मैं आपके लिए रिश्ते का इंतज़ाम करता हूँ, बड़े से बड़े घराने की लड़की आपके लिए लेके आता हूँ। नजमुद्दीन ने कहा, कौन कौन सी लड़की है आपके जहन में? छोटे भाई ने कहा, गिनवाना शुरू किया कि फलां बादशाह, फलां मुल्क का बादशाह, फलां मुल्क का बादशाह, फलां वजीर, फलां सफ़ीर, फलां ताजर, फलां अमीर, फलां सरदार है। 10 घरानों के नाम गिनवाए नजमुद्दीन अय्यूब को और कहा कि भाई आप एक दफ़ा मुंह से निकालो, ये 10 के 10 घर वो हैं जो बाइज्जत हैं, दीनदार हैं,
پڑھے لکھے ہیں، مالدار ہیں، اور بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں وہ لڑکیاں، خوبصورت اور پڑھی لکھی عقل مند ہیں۔ نجم الدین ایوب نے سوچ کر چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور بولا ان 10 میں سے ایک بھی لڑکی ایسی نہیں ہے جو میرے لائق ہو۔ اسد الدین نے اب بڑے پریشانی کے عالم میں، حیرانی کے عالم میں کہا بھائی آپ کون سی لڑکی کی تلاش میں ہیں؟ کون سی لڑکی، کیسی لڑکی آپ چاہتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا پسند فرمائیں؟ آپ کی جو شرائط ہیں، آپ کی جو خواہشیں ہیں، آپ کی جو پسند اور ناپسند ہے وہ مجھے ایک پرچے پر لکھ کر دیں، گنوا دیں مجھے۔ انہوں نے کہا بھائی لکھنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ نجم الدین ایوب بولے اس میں لکھنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، میں صرف 2 چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی بیوی میں۔ نمبر 1 یہ کہ میری بیوی روز قیامت مجھے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور دوسری شرط، اہم شرط، بہترین شرط یہ کہ میری بیوی اور میرے میں سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو بڑا ہو کر گھوڑ سوار، شاہ سوار، تیز تلوار کا دھنی، دلیر، نڈر، بے باک، با حوصلہ اور سینے میں شیر کا کلیجہ رکھنے والا بیٹا ہو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیت المقدس، قبلہ اول کو، بیت المقدس کو دشمنوں سے واگزار کروائے، ان کا غاصبوں سے قبضہ چھڑوائے، اس کو آزادی دلوائے۔ چھوٹے بھائی نے، اسد الدین نے بہت سوچا۔ اس نے کہا بھائی آپ کو ایسی لڑکی کب، کیسے اور کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا بات یہ ہے چھوٹے بھائی، میرا اللہ پر پختہ ایمان اور یقین ہے کہ نیت میں اگر کھوٹ نہ ہو، نیت میں خلوص ہو، دل کی جھولی دعا کے لیے پھیلائی ہوئی ہو، تو میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا کہ میں اس لڑکی تک اور وہ لڑکی میرے تک پہنچ جائے گی۔ اب اس کے چہرے پہ جو بھروسہ، جو اعتماد نظر آ رہا تھا نجم الدین ایوب کے، وہ واقعی مثالی تھا۔ چھوٹے بھائی نے حیرانی کے ساتھ بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کی اور وہاں سے اٹھ کر چلتا بنا۔ اس نے کہا بھائی میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں، میرے بس میں اس کے علاوہ کوئی چیز، کوئی بات، کوئی کوشش میرے لیے ہے نہیں ایسی کرنے کی۔ نجم الدین نے کہا آپ کی دعا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، دعا کیا کریں، دعا لیا کریں اور دعا کیا کریں۔ دعا بہت بڑا تحفہ ہے۔ خیر اس دعا کے معاملے پر گفتگو پھر کسی دن ہوگی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ہوا یہ کہ گورنر صاحب نجم الدین ایوب صاحب کچھ مہینوں کے بعد ایک دن اپنے شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو خطیب تھے، جو پیش امام تھے، جو مفتی صاحب تھے، انہوں نے جمعہ کی نماز کا خطبہ ادا کیا، نماز پڑھائی، ایک ایک کر کے سارے لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، مگر گورنر صاحب بیٹھے رہے مسجد میں۔ اور مفتی صاحب جو تھے مسجد کے، انہوں نے آپ کے قریب آ کر بیٹھے، سلام دعا لیا، مصافحہ کیا، گلے ملے اور کہا مفتی صاحب میرے لیے کوئی حکم احکام، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو میں حاضر ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں، میں آپ کی صحبت میں، آپ کی قربت میں، آپ کے پہلو میں کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے روحانی سکون ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ انہوں نے کہا شوق سے بیٹھیے، تشریف رکھیں۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی دینی معاملات پہ دونوں کی، مفتی صاحب اور نجم الدین ایوب گورنر صاحب، دونوں میں دینی معاملات پہ گفتگو چل رہی تھی کہ مسجد کے باہر والے دروازے پہ جب نظر پڑی مفتی صاحب کی تو ایک با پردہ خاتون، برقع پوش خاتون مسجد میں داخل ہوتی ہیں اور دوسری سائیڈ پہ چلی جاتی ہیں جہاں زنان خانہ ہے۔ مسجد کے اندر ایک کپڑے کا پردہ کیا ہوا تھا اور اس کے دوسری سائیڈ پہ
جو عورتیں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کے دن، ان کے لیے اہتمام کیا ہوا ہوتا تھا، پردہ ہوتا تھا بیچ میں مردوں اور عورتوں کے درمیان۔ زنان خانے کی طرف آ کر وہ لڑکی بیٹھ گئی اور اس نے وہیں سے آواز دی، مفتی صاحب میری بات سنیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ گورنر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے، کیسے ان سے اٹھ کر چلا جاؤں اور لڑکی کی بات سنوں؟ اس نے اجازت طلب کی، کہا گورنر صاحب، راجہ صاحب، حاکم صاحب، اگر آپ اجازت مرمت فرمائیں، مجھے پرمیشن دے تو میں لڑکی کی بات مختصراً سن لوں۔ گورنر صاحب نے کہا ضرور، میری طرف سے اجازت ہے۔ پرمیشن لینے کے بعد مفتی صاحب اٹھے اور پردے کے قریب آ کر دوسری طرف بیٹھ گئے۔ ایک طرف لڑکی تھی، دوسری طرف مفتی صاحب۔ اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن گورنر صاحب نے کان ادھر ہی رکھے ان کی گفتگو پہ۔ اس کی وجہ، دوسروں کی گفتگو سننا بری بات ہے نا، یہ بات صحیح ہے، لیکن ان کے سننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ روزانہ اپنے دربار میں، اپنے محل میں، اپنے گھر میں تمام لوگوں کے مسئلے مسائل مصیبتیں سنا کرتے اور ان کو حل کیا کرتے تھے۔ اب وہ حیرت اور حیرانی اس لیے ہو رہی تھی کہ یہ عورت اپنا سوال لے کر، اپنی مشکل لے کر، اپنا مسئلہ لے کر بجائے گورنر کے پاس جانے کے مفتی صاحب کے پاس آئی ہے۔ یہ میرے لیے شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے میں گفتگو سنتا ہوں، اس کا مسئلہ کیا ہے اس لڑکی کا۔ اس نے پردے کے دوسرے مفتی صاحب گویا ہوئے، بولے، انہوں نے کہا بی بی بیٹا، میں نے آپ کے پاس جو رشتہ بھیجا تھا اس دفعہ، یہ 10واں رشتہ تھا، اس سے پہلے 9 رشتے بھیج چکا ہوں اور یہ 10واں رشتہ بہترین تھا میری نظر میں۔ اگر کوئی میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں بغیر سوچے سمجھے اس لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا، عقد کر دیتا، شادی کر دیتا، مگر آپ نے اس کو بھی انکار کر دیا۔ کیا کمی تھی اس لڑکے میں؟ وہ لڑکا تو خوبصورت ہے، نوجوان ہے، دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے اور پھر امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ میری نظر میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی خامی ہے ہی نہیں اس رشتے میں، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے بیٹا کہ آپ نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا، کیوں؟ آخر کیوں؟ تو لڑکی نے کہا مفتی صاحب میں گستاخی کی معافی چاہتی ہوں، مگر وہ لڑکا بھی میرے لائق نہیں تھا۔ اب دیکھیں موقع اللہ پاک جب کرنے پہ آتا ہے تو وہ واقعی مسبب الاسباب ہے۔ وہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سبب پیدا کر دیتا ہے۔ لڑکی نے کہا مفتی صاحب میں پھر ایک دفعہ آپ کے گوش گزار کرتی ہوں، آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے آپ کی توسط سے اللہ تعالیٰ کسی ایسے لڑکے سے، کسی ایسے مرد سے ملوا دے جو میرا ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن مجھے جنت میں لے جائے اور ہم دونوں کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہو جس کے کلیجے میں شیر کا دل ہو، جو تلوار کا دھنی ہو، جو میدان جنگ کا مرد ہو، اور جو بڑا ہو کر قبلہ اول ہمارے بیت المقدس کو دشمن کے ناپاک قدموں سے پاک کرے، آزادی دلوائے۔ یہ ساری گفتگو جیسے جیسے سنی گورنر صاحب نے، ویسے ویسے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے جسم کے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نجم الدین ایوب صاحب نے جیسے جیسے باتیں سنی ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آ گیا، یہی وہ وقت تھا، یہی وہ گھڑی تھی جس کا شاید میں صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، جس کا میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا، اور یہی وہ موقع ہے جس کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے پھرتے ہوئے مجھے شاید صدیاں لگ گئی۔ ایک لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچا، پیروں میں چھالے پڑ گئے، آنکھیں تھک گئی ہیں، جسم ناتواں ہو گیا ہے، لیکن بصد شکر اللہ پاک کا کہ مجھے اپنی منزل مل گئی۔ مفتی صاحب اس کی بات سننے کے بعد مسکراتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آئے، لڑکی بات کر کے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ گورنر صاحب نے کہا مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اس جرم کی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ دونوں کی گفتگو سنی ہے۔ یہ غیر اخلاقی اور غیر دینی فعل تھا جو میں نے سرزد کیا ہے، لیکن میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میں
قسم سے کہتا ہوں کہ میری نیت میں فطور نہیں تھا، میں نے نیک نیتی سے آپ کی گفتگو سنی، اس لیے کہ شاید کوئی میرے کرنے کا کوئی کام ہو، کوئی یہ میرے لیے کوئی داد فریاد لے کر آئی ہو جو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہے، اس نیت سے میں نے سنا۔ مفتی صاحب نے کہا میں نے آپ سے کوئی مجھے گلہ نہیں ہے، مجھے آپ کی نیت پر رتی برابر شک شبہ نہیں ہے، آپ نیک دینت آدمی ہے، نیک نیتی کے مالک ہے، دیندار آدمی ہے، میں آپ کو بچپن سے جانتا ہوں، مگر اس لڑکی کی بات سنی ہے آپ نے؟ مفتی صاحب دہرا کر انہیں بتانے لگے، لیکن گورنر صاحب نے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا گورنر صاحب نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبا چوڑا قصہ نہیں، صرف اور صرف ایک بات کہ اس لڑکی کے ساتھ میری شادی کروا دیں۔ گورنر صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور نہیں سوری مفتی صاحب حیران ہوئے یہ بات سن کر۔ مفتی صاحب نے کہا گورنر صاحب، میرے علم اور نالج کے مطابق آپ نے شہزادیوں کے رشتے ٹھکرائے ہیں، آپ نے وزیروں سفیروں کے گھر سے آئے ہوئے رشتوں کو انکار کیا ہے، بڑے بڑے گھرانوں سے آئے ہوئے رشتوں کو ایک نظر دیکھا تک نہیں ہے، اور یہ جس لڑکی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اسی محلے کے سب سے غریب ترین گھرانے کی ایک بچی ہے، بیٹی ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ گورنر صاحب بولے یہی تو میں چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا، جو میں جاننا چاہتا تھا جان لیا، جس نتیجے پہ پہنچنا چاہتا تھا پہنچ گیا، آپ بس اور صرف انتظامات کریں اور اس سے میری شادی کروا دیں، اس کے گھر والوں سے پرمیشن لیں، میرا رشتہ لے کر کے جائیں، اس کا ہاتھ مانگیں، اگر وہ اس کے گھر والے انکار نہ کریں تو آپ ہماری شادی کروا دیں۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا انکار کرنا ہے، وہ تو صد شکر کریں گے، اس لڑکی کے دماغ کا پتہ نہیں کہ وہ مانتی ہے کہ نہیں۔ خیر مفتی صاحب نے اس سے گھر جا کر پوچھا، لڑکی نے ہاں کر دی، اقرار کر لیا، شادی دھوم دھام سے ہوئی، دھوم دھام سے مگر دینی طرز پر، دینی عادات پر، دینی آداب کے مطابق، دینی احکامات کے مطابق اندر رہتے ہوئے شادی ہو گئی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے، اللہ کے حکم سے ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ دونوں نے، ماں نے اور باپ نے، پہلے تو سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رگڑا، اپنی ناک کو زمین پر رگڑا، اللہ سے شکر کا کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد بچے کے بارے میں بتا دوں، بچہ یہ کوئی اور نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھا، وہی بچہ تھا جسے دنیا صدیوں سے لے کے اب تک، اور جب تک قیامت نہیں آتی تب تک، صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد رکھے گی۔ یہ وہی بچہ تھا، وہی لڑکا تھا جس کے بارے میں کہا تھا علامہ اقبال نے کہ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ آگے لکھتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ کیا بات ہے جی! تو وہی صلاح الدین ایوبی، بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ ماں نے چھلے میں بیٹے کے کان میں کہنا شروع کر دیا، بیٹا اللہ نے ہماری دعا سن لی، قبول کر لی، بڑا ہو جا، بڑا ہو جا، طاقتور ہو جا، تم نے قبلہ اول کی آزادی کو یقینی بنانا ہے، تم نے ہمارے بیت المقدس کو دشمنوں کے ناپاک پیروں سے آزاد کروانا ہے۔ چلے میں اس کے کان میں کہنا شروع کیا، اس کی تربیت ایسی کی، اس کو تعلیم ایسی دلوائی کہ وہ تلوار کا دھنی اور کمال کا پرلے درجے کا دلیر آدمی بنا، نوجوان بنا، اور ایسا نوجوان جس کے سینے میں واقعی شیر کا دل تھا، تلوار اور نیزے کا، تیر کا ماہر تھا، سامان جنگ کا
جتنے ہتھیار تھے ان کا استعمال جانتا تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑے پر سواری کرنا جانتا تھا. اسے شاہ سوار کہتے ہیں. اور پھر وہ وقت، وہ ساتھ، وہ گھڑی آن پہنچی. ایک حملے میں، صرف ایک حملے میں، ایک ہی حملے میں، وہی پہلا اور آخری حملہ بیت المقدس پر کیا. بیت القبلہ اول پہ جا کر چڑھائی کی اور وہاں پہ صفائی کر دی ہر اس بندے کی جس نے وہاں پہ اپنے ناپاک پیر جمائے ہوئے تھے. وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑا، واپس اپنے علاقے میں آ کر، اپنے وطن میں آ کر سیدھا اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی قبروں پہ چلا گیا. جا کے ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کر بے انتہا دل کھول کر رویا، رو رو کر برا حال ہو گیا. اور پھر ہمت اور حوصلہ کر کے کہتا ہے، ماں ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ آنکھ کھول کر دیکھو، تمہارے بیٹے نے تمہارے دودھ کی لاج رکھ لی ہے، تمہارے بیٹے نے تمہاری سنائی ہوئی لوریوں کا حق ادا کر دیا ہے. ماں اٹھ کے دیکھ، ایک نظر دیکھ کہ تیرا قبلہ اول، تیرا بیت المقدس آزاد ہے. آج وہاں پہ کوئی ناپاک، کوئی دشمن کا قدم وہاں پہ نہیں ہے. سب کے سب اجاڑ کر، کاٹ کر آیا ہوں تیرے پاس. ماں اگر ہو سکے تو مجھے قیامت کے دن میری مغفرت کی سفارش کر دینا. اور ماں اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر قیامت کے دن مجھے شاباش دینا. تو عزیزان من گفتگو کرنے کا، وہ کہتے ہیں نا، تیرا در ہو میرا سر ہو. مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دور، یہ زمانہ آج شاید پھر سے اپنے کسی صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں ہے. صلاح الدین ایوبی کو تلاش کر رہا ہے یہ زمانہ. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. آج پھر سے کسی صلاح الدین ایوبی کی انتظار ہو رہا ہے. اور افسوس، صد افسوس، ہزار لاکھوں کروڑوں افسوس کہ بیت المقدس کے اوپر غیر ملکی، غیر مسلم لوگ قوتوں کے قبضے کو چھڑانے کا طریقہ جو ہم نے ایجاد کیا ہوا ہے وہ یہ کہ مساجد میں بیٹھ کر، مسلوں پہ بیٹھ کر، نماز کے دوران اور خطبوں کے دوران ان دشمنوں کے بارے میں بد دعائیں کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے بیت المقدس کو آزاد کروانے کا. اندازہ کریں. تو پھر علامہ اقبال نے غلط نہیں کہا تھا ہمارے بارے میں، ٹھیک کہا ہے اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کھل کے کہا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا. آج بھی اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، اور ادھر بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے. اب بتائیں، اس پہ آپ ہنس بھی سکتے ہیں اور رو بھی سکتے ہیں. کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کریں، وہ بجا ہے. آپ کا ریئیکشن، آپ کا رد عمل بجا ہے. غلط نہیں ہے آپ میں سے کوئی بھی سامع، کوئی بھی قاری، کوئی بھی ناظر، دیکھنے والا، سننے والا بے عقل اور فاتر العقل نہیں ہوتا، کم عقل نہیں ہوتا، ناسمجھ نہیں ہوتا. بات تو خیر لمبی ہے، ختم کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اجازت نہیں دیتا
کہ ہم اس کو مزید آگے لے کر کے چلیں. میرا خیال ہے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھ لیا کریں, یہ زیادہ مناسب ہے. آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, وہ ہے آج کا سوال. لیکن پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ایک دلچسپ سوال پوچھا تھا, وہ یہ کہ بتائیں پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم, عجائب گھر پاکستان کے کس شہر میں ہے اور اس کا نام کیا ہے. شہر بتا دیا تھا میں نے, کراچی شہر میں ہے اور اس کا نام ہے نیشنل میوزیم, جو عمارت کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے پاکستان میں سب سے بڑا عجائب گھر ہے. جی آج کا سوال نوٹ فرمائیں, جس کا جواب آپ نے مجھے کل تک دینا ہے. یہ بتائیں کہ دنیا میں ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے. اپنے کانوں سے دیکھنے والے پرندے کا نام تو بتائیں ذرا. سنا ضرور ہوگا, شاید دیکھا آپ میں سے کئیوں نے نہ ہو, لیکن سنا ضرور ہوگا. جب میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے وہ یہ نام تو سنا ہوا ہے, اس لیے کہ ہمارے اپنے ملک میں ہے وہ پرندہ. اس کا نام بتائیں جی. جی پروگرام کا آخری مزیدار اور بہترین سیگمنٹ, آج کا شعر. جی آج کا شعر جو آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں وہ اس طرح سے ہے: جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. جہاں رہے گا وہیں پہ روشنی لٹائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. یہ تھا جی آج کا شعر, آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. ہم سب کا رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.